दोस्तों आज हम तफसीर कुरान की सीरीज़ में सूरह बकरा की आयत नंबर 47 और 48 को देखेंगे। आयत नंबर 48 में चूँकि शिफात का जिक्र आया है, इसलिए हम शिफात के कॉन्सेप्ट को अच्छी तरीके से समझेंगे। वीडियो के बाकायदा आगाज़ से पहले मैं बताना चाहूँगा कि हम लाइव सेशंस का सिलसिला बहुत जल्द शुरू करने लगे हैं, जिसमें हम सवालों के जवाबात दिया करेंगे। तो अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें और बेल का आइकन ज़रूर क्लिक कर दें ताकि आप और हम हर वक्त कनेक्ट रहें। शुक्रिया। तो आइए इब्तिदा करते हैं आयत नंबर 47 से, जहां अल्लाह कहता है, या बनी इसराइला, ए बनी इसराइल। ये जो बनी का लफ्ज़ है, जिसका मादा है बे नून ये बड़ा वसी लफ्ज़ है। बिना के माने होते हैं इमारत या जो भी चीज़ जिसकी तामीर की जाए। इब्ने फारिस ने कहा है कि इस मादे के बुनियादी माने किसी चीज़ के कुछ हिस्से को दूसरे हिस्से के साथ मिलाकर बनाना। इब्न माने होता है बेटा, क्योंकि वो भी अपने बाप की इमारत ही होता है। बेटों से ही बाप की इमारत बुलंद होती चली जाती है, या ये कह लें कि बेटे बाप की इमारत या नस्ल को तामीर करते चले जाते हैं। और साइंसी तौर पर अगर देखा जाए तो बेटा बाप ही का हिस्सा लेकर आगे बढ़ता चला जाता है। और हमने 22वीं आयत में देखा जहां अल्लाह ने कहा वस्समा बिनाअन, यानी कि हमने समा को छत बनाया, वो छत जो ज़मीन को महफूज रखती है। यानी कि ज़मीन के ऊपर एक ऐसी छत बनाई, ऐसी लेयर बनाई जो कि ज़मीन को महफूज रखती है, जिसको साइंस ओजोन कहती है। तो बिना माने बेटे के होते हैं, और मजाजी मानों में इसके माने होते हैं कौम के वो लोग जिनकी वजह से कौमें तामीर होती हैं, जिनमें जौहर मर्दानगी होती है। जिस कौम के अंदर ऐसे बेटे होते हैं उस कौम की इमारत तामीर होती चली जाती है। तो या बनी इसराइला, ए बनी इसराइल, अस्कुरु, तुम याद करो, नेमतिया, मेरी नेमत को, अल्लती, जो, अनअमतो, अता की, मैंने, अलैकुम, तुम पर, व अन्नी, और यकीनन मैंने, फद्दलतुकुम, फजीलत अता की मैंने तुम्हें, अलल आलमीन, जहानों पर। तो ए बनी इसराइल, मेरी नेमतों को याद करो जो मैंने तुम्हें अता की और तुम्हें जहानों पर फजीलत अता की। यानी कि जब तुम मेरे अहकामात की पैरवी करते रहे तो मैंने तुम्हें नेमतों और फजीलतों से सरशार रखा। अब तुमने छोड़ दिया है तो तुम नाकाम हो रहे हो। आगे आता है वत्तकू, और डरो तुम, यौमन, उस दिन से, ला, नहीं, तजजी, इस लफ्ज़ का मादा है जीम जे ये। इसके बुनियादी माने किसी चीज़ का बदला होते हैं। इसी मादे से लफ्ज़ बनता है जज़ा। लुगत में इसके माने हैं एक चीज़ का किसी दूसरी चीज़ का कायम मकाम हो जाना। जिस चीज़ को हम जज़ा कहते हैं यानी किसी अमल का बदला कहते हैं, वो दर हकीकत उस अमल का फितरी नतीजा होता है। जो बीज हमने बोया होता है उसी का फल उसकी जज़ा बनकर हमारे सामने आ जाता है। ऐसे ही आप आग में हाथ डालेंगे तो आपका हाथ जल जाएगा और सख्त तकलीफ होगी। ये तकलीफ उस अमल का नतीजा है। अमल तो फौरन ख़त्म हो गया, लेकिन नतीजे ने उसकी जगह ले ली। इस अमल को जज़ा कहा जाएगा। हमारे यहाँ आम तौर पर समझा जाता है कि अच्छे नतीजे के लिए जज़ा है और बुरे नतीजे के लिए सज़ा है, मगर कुरान करीम दोनों चीज़ों के लिए जज़ा का लफ्ज़ ही इस्तेमाल करता है। कुरान करीम की रौ से जज़ा या सज़ा खारिज से नहीं मिलती, बल्कि हर अमल का जो नतीजा है वो अल्लाह ने उस अमल के अंदर ही रख दिया है। तभी अल्लाह कहता है कि तुम कहाँ बच के जाओगे, हर चीज़ तो मेरे अहाते में है। आग में हाथ डालने से जो तकलीफ होगी वो आपको सहनी ही पड़ेगी। ना तो कोई पैसा काम आएगा, ना ही कोई दोस्ती, ना ही कोई रिश्तेदारी काम आएगी। तो वो जड़ी बूटी जिसमें अल्लाह ने आग से तकलीफ की शिफा रखी हुई है। इसी बात को अल्लाह कुरान में कहता है कि इन्हें इनके अमाल का ही बदला मिलेगा। दूसरी जगह अल्लाह जन्नत के लिए कहता है कि इनके सब्र यानी कि इनकी इस्तकामत और साबित कदमी की जज़ा जन्नत की शक्ल में इनके सामने आ जाएगी। तो अल्लाह कहता है कि डरो उस दिन से जब अमाल अपने जज़ा का रूप इख्तियार करके तुम्हारे सामने आ जाएंगे। चूंकि जज़ा हर अमल के अंदर ही छुपी होती है, इस वजह से कोई इंसान किसी और इंसान के लिए कुछ भी नहीं कर सकता होगा। इसी को अल्लाह कहता है नफ्सुन
ان نفسن، یعنی کہ کوئی بھی نفس، کوئی بھی شخص، کوئی بھی انسان کسی دوسرے نفس کے کام ہی نہیں آ سکتا۔ آگے ہے شیئن، کوئی بھی شے، ولا اور نہیں، یقبلو قبول کی جائے گی، منہا اس سے، شفاعتن کوئی بھی شفاعت، کوئی بھی سفارش، ولا اور نہیں، یوخذو لیا جائے گا، منہا اس سے، عدلن کوئی فدیہ، ولا اور نہیں، ہم ان کی، ینصرون مدد کی جائے گی۔ تو ڈرو اس دن سے جب کوئی بھی انسان کسی بھی انسان کے کام نہیں آ پائے گا، نہ کوئی شفاعت کام آئے گی، نہ کوئی سفارش، نہ کوئی فدیہ، اور نہ ہی کسی کی مدد۔ خالصتاً اعمال اپنی جزا بن کے محسوس شکل میں سامنے آ جائیں گے۔ دوستو، شفاعت کا نظریہ یہودیوں اور عیسائیوں کے اندر انتہائی درجے پر موجود ہے، اور بدقسمتی سے مسلمانوں نے بھی اس کو اختیار کر لیا ہے۔ تو آئیں اس شفاعت کے عقیدے کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں قرآن کی روشنی میں۔ سب سے پہلے تو شفاعت کے بامانے جو سفارش کیے جاتے ہیں، یہ چیز تو خود دنیا میں بھی ناپسند ہے۔ ترقی پذیر ملکوں کی تباہی کی وجہ ہی یہ ہے کہ وہاں سفارشی لوگ مسند پر بیٹھے ہوتے ہیں اور میرٹ کا قتل ہو رہا ہوتا ہے۔ جب انسان سفارش سے کسی جگہ پر پہنچ جاتا ہے تو ایک تو وہ کسی نہ کسی حقدار کا حق مار کے اس پوزیشن پر بیٹھا ہوتا ہے، دوسرا وہ اس پوزیشن کا اہل نہیں ہوتا۔ اب جو انسان کسی چیز کا اہل ہی نہ ہو اور وہ اس جگہ پر بیٹھ جائے تو وہ وہی کام کرے گا جو ترقی پذیر ملکوں میں ہوتا ہے، اور اسی طریقے سے قوموں کی تباہی ہوتی ہے۔ اسی طرح سفارش اور شفاعت کا عقیدہ باطل پرست قوم اپنے اندر رکھتے تھے، جن کو قرآن کہتا ہے کہ یہ لوگ اپنے معبودوں کے متعلق یہ کہتے ہیں کہ وہ خدا کے ہاں ان کی سفارش کریں گے۔ اس بات کا جواب اللہ دوسری جگہ دیتا ہے، جنہوں نے ظلم اور زیادتی کی ہوگی ان کا کوئی دوست نہیں ہوگا اور نہ کوئی شفاعت کرنے والا۔ دوسری جگہ اللہ کہتا ہے شفاعت کرنے والوں میں سے کسی کی شفاعت ان کے کام نہیں آئے گی، اور اس کیفیت کو دیکھ کر وہ لوگ پکار اٹھیں گے کہ کیا آج کوئی شفاعت کرنے والا ہے جو ہمارے لیے شفاعت کر سکے۔ اتنی واضح دلائل کے بعد بھی مسلمانوں کے اندر ہی شفاعت کا عقیدہ کیسے رائج ہو گیا؟ دیکھیں، اس کے لیے ایک آیت پیش کی جاتی ہے جہاں اللہ کہتا ہے من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، وہ کون ہے جو خدا کے پاس کسی کی شفاعت کرے، الا سوائے، باذنہ جسے خدا اجازت دے۔ اس آیت سے ہم نتیجہ یہ نکال لیتے ہیں کہ خدا کی اجازت سے شفاعت کی جا سکے گی، اور یوں ہم نے عقیدہ پیدا کر لیا کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کی شفاعت خدا کی اجازت سے کریں گے۔ سب سے پہلے تو اگر ہم اس آیت کا یہی مفہوم لے لیں تو پھر یہ قرآن کی جزا والی آیات سے ٹکرا رہی ہے، جہاں یہ کہا جا رہا ہے کہ جنت اور جہنم خارج سے نہیں ملتے بلکہ انسان کے عمل کے نتائج کے طور پر وہ سامنے آ جاتے ہیں، اور اس طریقے سے قانون مکافات عمل کا پورا عقیدہ بھی اس کی زد میں آ جاتا ہے۔ اور چونکہ یہ عقیدہ اس قدر رائج ہو چکا ہے کہ ہر مسلمان کلمہ پڑھنے کے بعد یوں مطمئن ہو جاتا ہے کہ اب ہمارے پیارے نبی ہماری شفاعت کر دیں گے، اس وجہ سے مسلمانوں کا کام سے دھیان ہٹ گیا، اور جس کی وجہ سے مسلمان مسلسل زوال پذیر ہوتے چلے جا رہے ہیں، جو ہم سب کی آنکھوں کے سامنے ہے۔ اور چونکہ شفاعت کا یہ عقیدہ قانون مکافات عمل سے براہ راست ٹکراتا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم کو من جانب اللہ ہونے کی سب سے بڑی دلیل ہی یہ دیتا ہے کہ یہ اگر انسانوں کی کتاب ہوتی تو اس میں اختلافات ہوتے۔ یعنی قرآن کہتا ہے کہ اس کتاب میں کوئی بھی آیت، کوئی بھی حکم، کوئی بھی نظریہ آپس میں متصادم نہیں، آپس میں ٹکراؤ نہیں رکھتے، اور اگر کسی ترجمے، کسی تفسیر یا کسی انٹرپریٹیشن سے ایسا ہو رہا ہے تو ہر مسلمان کا فرض ہے کہ وہ اس پر غور کرے اور صحیح حقائق تک پہلے خود پہنچے اور پھر لوگوں تک پہنچائے۔ اب ہم سمجھتے ہیں شفاعت کے لفظ کو، جس کا مادہ ہے شین فے این، جس کے بنیادی معنی ہوتے ہیں کسی چیز کو کسی دوسری چیز کے ساتھ ملا دینا، کسی شخص کا کسی دوسرے شخص کے ساتھ کھڑا ہو جانا۔ تو یہ جو کوئی شخص کسی دوسرے شخص کے ساتھ کھڑا ہو رہا ہے، یہ کھڑا ہو جانے کی رو سے اہل مذہب نے یہ عقیدہ اختیار کر لیا کہ ہمارے نبی یا ہمارے بزرگ قیامت کے دن ہمارے ساتھ کھڑے ہو کر خدا سے سفارش کریں گے۔
اس طریقے سے شفاعت کے معنی سفارش بن گئے، لیکن قرآن کریم اس ساتھ کھڑے ہونے کے معنی کچھ اور ہی بتاتا ہے۔ اللہ کہتا ہے جو شخص اچھے کام میں دوسرے کے ساتھ اٹھ کھڑا ہو جائے گا اسے اس اچھے کام کا حصہ مل جائے گا، اور اسی آیت کا دوسرا ٹکڑا ہے کہ جو شخص برے کام میں کسی کا ساتھ دیتا ہے تو اسے برے کام کا حصہ مل جائے گا۔ دیکھ لیں اس آیت میں پورا مکافات عمل کا قانون شفاعت کے لفظ کے ذریعے سے اللہ نے کتنے احسن طریقے سے ہم تک پہنچا دیا۔ تو شفاعت سے مراد ہوگا گواہی دینا یا شہادت دینا، اور اگر آپ قرآن پہ غور کریں تو آخرت کے حوالے سے اللہ نے زیادہ تر زور گواہی اور شہادت پر ہی دیا ہے۔ اللہ رسولوں کو جمع کرنے کا کہتا ہے کہ رسولوں کو جمع کرے گا اور ان سے پوچھا جائے گا کہ ان لوگوں کی طرف تمہاری دعوت کا جواب کس قسم کا تھا، تو رسولوں کا جواب گواہی کے طور پر لیا جائے گا۔ ایسے ہی ملائکہ سے بھی گواہی لی جائے گی کہ جس دن الروح اور ملائکہ صف باندھے کھڑے ہوں گے اور کوئی بات نہ کر سکے گا سوائے اس کے جسے خدائے رحمان اجازت دے اور وہ صحیح اور درست بات کرے۔ تو یہاں آپ دیکھیں ملائکہ اور روح کا بھی وہی مقام ہے کہ وہ بھی اجازت ملنے پر بات کریں گے اور گواہی دیں گے۔ اس کو اگر آپ ویژولائز کرنا چاہیں تو یہ پورا ایک طریقے کا عدالت کا منظر کھینچا گیا ہے۔ عدالت جب حکم کرتی ہے اور جس کو حکم کرتی ہے تو وہی شخص اپنا مدعا بیان کرتا ہے یا اپنی گواہی دیتا ہے۔ اسی چیز کو دوسری جگہ اللہ یوں بیان کرتا ہے کہ ان کے سوا جنہوں نے خدا سے عہد باندھ رکھا ہو، یعنی کہ خدا کی اطاعت کا عہد جو مومن باندھتا ہے وہ باندھ رکھا ہو، ان کے سوا کوئی کسی کی تائید اور حمایت میں کسی کی گواہی کا کوئی حق نہیں رکھتا ہوگا۔ اب اگر اس آیت کا مفہوم ہم وہی سفارش والا لے لیں تو اس طرح تو بہت سارے لوگوں کو یہ سفارش کا حق مل رہا ہے۔ قرآن نے جہاں ملائکہ اور روح والی آیت کا ذکر کیا ہے، اسی بات کو اللہ دوسرے انداز سے انسانوں کے حوالے سے بات کرتا ہے کہ اس دن کسی کی شفاعت یعنی گواہی یا شہادت کسی کو فائدہ نہ پہنچا سکے گی سوائے اس کے جسے اللہ کا اذن یا اجازت حاصل ہو اور وہ ایسی بات کہے جو خدا کی بات سے ہم آہنگ ہو۔ ان مقامات سے شفاعت کا مفہوم ہمارے سامنے آ جاتا ہے، یعنی یہ مفہوم کہ اس کے معنی سفارش کے نہیں بلکہ صحیح اور سچی شہادت دے کر کسی کی تائید اور حمایت کرنے کے ہیں، اور چونکہ یہ تائید و حمایت اسی صورت میں ہو سکتی ہے جب وہ خدا کے قوانین کے مطابق ہو، اسی لیے اللہ نے اپنے آپ کو خود شفیعون کہا ہے سورہ الانعام میں کہ خدا کے سوا ان کا کوئی دوست، کوئی شفیع، کوئی شفاعت کرنے والا نہیں ہوگا۔ دوسری جگہ اللہ کہتا ہے کہ ان سے کہو کہ شفاعت تمام تر ساری کی ساری صرف اللہ کے لیے۔ اگر شفاعت کے معنی سفارش ہو جائیں اور شفیع کے معنی سفارش کرنے والا لے لیے جائیں تو خدا سے متعلق یہ جو آیات ہیں ان کا مفہوم صحیح نہیں بن پائے گا، کیونکہ اللہ تو حاکم ہے، فیصلہ کرنے والا ہے، اور کوئی حاکم یا فیصلہ کرنے والا سفارش کرنے والا نہیں ہوتا۔ تو شفاعت سے مراد خدا کی وہ تائید اور حمایت ہے جو قوانین خداوندی کی اطاعت کے ذریعے سے انسان کو ملتی ہے۔ اسی کو خدا کی نصرت یا مدد بھی کہتے ہیں۔ خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آیت ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں بھی اگر خدا کے قوانین سے انحراف کروں گا تو سزا سے محفوظ نہیں رہ سکوں گا۔ تو قرآن کریم واضح الفاظ میں انسانوں کو پیغام دیتا ہے کہ ڈرو اس دن سے جب کوئی سفارش، کوئی لین دین، کوئی فدیہ، کوئی رشتہ داری کچھ بھی کام نہیں آئے گا۔ تمہارے اعمال ہی تمہاری جزا بن کر تمہارے سامنے آ جائیں گے اور تم ان اعمال سے انکار بھی نہیں کر سکو گے۔ شکریہ۔